a very warm welcome to News Edge with Faria Idris. आज मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो की 16वीं बरसी है। 16 बरस कबल उनको रावलपिंडी में शहीद कर दिया गया था। उनकी शहादत के बाद पीपल्स पार्टी को वफाक में इक़्तिदार मिला, जबकि 2008 से अब तक पीपल्स पार्टी मुसलसल 3 बार सिंध से कामयाबी हासिल कर चुकी है। इलेक्शन से कबल एक बार फिर पीपल्स पार्टी इक़्तिदार में आने की ख्वाहिशमंद है। बिलावल भुट्टो 16 माह तक शहबाज शरीफ की हुकूमत में वजीर खारजा रहे, लेकिन अब वो उसी हुकूमत पर कड़ी तनकीद करते नजर आ रहे हैं। बिलावल भुट्टो पहले तो पुराने सियासतदानों को घर बैठने का मशवरा देते रहे, लेकिन फिर जब उनके वालिद ने तनबीह की तो अब वो सिर्फ नून लीग पर तनकीद करते नजर आ रहे हैं। आज गड़ी खुदा बख्श में मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो की बरसी की तकरीब से खिताब में बिलावल भुट्टो ने पीपल्स पार्टी के 10 नकाती मंशूर का भी ऐलान किया। हम आपको दिखाते हैं, लेकिन उससे पहले लेट मी से दैट कि पाकिस्तान की तारीख में जो एक बहुत अंधोनाक वाक़यात से भरी हुई है, मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो का बिछड़ना एक बहुत बड़ा सानिया था। एज अ वुमन वो बहुत ज़्यादा इस हवाले से मोतबर थी कि दुनिया में रिप्रेजेंटेशन की उन्होंने, पाकिस्तान की, इस्लामिक वर्ल्ड की। शी वॉज एन इंटेलिजेंट वुमन। उसके साथ साथ उनकी जो ग्रिप थी, जो ग्रास थी ऑन नॉट जस्ट नेशनल इशूज़ बट ऑल्सो इंटरनेशनल इशूज़, उसकी वजह से मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो जैसा लीडर कई अरसे तक आपको नहीं मिल सका पाकिस्तान में। बिलावल भुट्टो ने क्या कहा, लेट्स वॉच दैट। 20 लाख घर हम अपने गरीब तरीन पाकिस्तानियों के लिए बनाएंगे। मैं किसान कार्ड दूंगा और इस कार्ड के तहत तमाम मजदूरों को बेनज़ीर मजदूर कार्ड में रजिस्टर करवाएंगे, उनको सोशल सिक्योरिटी देंगे, उनको पेंशन्स देंगे, उनके बच्चों के तालीम के लिए इंशाल्लाह ताला उन मजदूरों को बेनज़ीर मजदूर कार्ड के थ्रू हम सपोर्ट पहुंचाएंगे। नौजवान रोजगार के तलाश में हैं, हम 1 साल के लिए उनको माली मदद पहुंचाएंगे। तमाम डिविजन्स में अपने नौजवानों के लिए हम यूथ सेंटर्स बनाएंगे। बिलावल भुट्टो ने यह भी कहा कि हम इलेक्शन की तारीख आगे बढ़ाने और कागजात नामजदगी छीन कर भागने वालों में से नहीं हैं। जरा देखिए। हम इलेक्शन को इलेक्शन समझते हैं, हम इलेक्शन को मुकाबला समझते हैं, हम इलेक्शन से डरने वाले नहीं हैं, हम इलेक्शन में डट के मुकाबले करने वाले हैं और इंशाअल्लाह ताला इस बार भी हम डट के मुकाबले करेंगे और जीतेंगे। हम उनमें से नहीं हैं जो इलेक्शन से भागते हैं, जो डेट को एक्सटेंड करते रहते हैं, जो अपने मुखालिफ के नॉमिनेशन फॉर्म्स छीनते हैं। हम तो मुकाबला करना जानते हैं। इत्तेज़ाज़ एहसन साहब हमारे साथ मौजूद है। थैंक यू सो मच इत्तेज़ाज़ साहब फॉर बीइंग ऑन द प्रोग्राम। इत्तेज़ाज़ एहसन साहब, जैसे कि बिलावल भुट्टो ने कहा कागजात नामजदगी छीने जा रहे हैं, मुश्किलात हैं, नज़र आ रही हैं। ये भी नज़र आ रही है कि एक जमात के पास शायद लेवल प्लेइंग फील्ड तो दूर की बात, प्लेइंग फील्ड ही नहीं है। दीगर लोगों की भी शिकायत हैं। ऐसे में इन इलेक्शंस को आप कैसे देख रहे हैं? इलेक्शंस के एक्चुअली और इस इलेक्शन से मुंसलिक और इस सारी प्रोसेस, लंबी प्रोसेस, 75 साल की जो प्रोसेस है पाकिस्तान में जमहूरियत की और कभी अस्करियत की, मार्शल लॉ की, ये इसको आपने 2 अफराद के नाम से जो तारुफ कराया, ये दोनों बहुत मौजू हैं इसमें। एक तो मैं ज़रा इस पर ज़रा अर्ज कर दूं, क्योंकि आज के दिन बीबी शहीद का ना जिक्र किया जाए तो वो ज़रा नामुकम्मल सी बात होगी। एक तो उनमें से बेनज़ीर भुट्टो शहीद है और जो इसमें जिस तरह वो दलेरी के साथ, अनथक मेहनत के साथ, हर वक्त तैयार किसी काविश, किसी काम में हिस्सा लेने के साथ, सियासत में सबको साथ लाने की सलाहियत रखनी, और वो जिस तरह की वो मुदब्बर सियासतदान थी और शख्सियत थी और स्टेट्स पर्सन थी, उनको आज बहुत बहुत उनकी ज़रूरत महसूस होती है। और वो होती तो बहुत सारी कबातें इस वक्त हमारे जो माशरे में और सियासी माशरे में और फिर इंतखाबी मार्कों में जो आ गई हैं, वो ना आई होती। दूसरा आपने जिक्र किया और आवाज सुनाई उनके बेटे, बीबी के बेटे बिलावल भुट्टो जरदारी, चेयरमैन बिलावल भुट्टो की, वो भी बड़ी अच्छी लगी बात, क्योंकि वो उस दिन देखे क्या कह रहे हैं कि हम कागज छीनने वाले नहीं हैं, हम मैदान में रहने वाले हैं,
اور میدان میں رہیں گے اور الیکشن میں مقابلہ کریں گے اور الیکشن میں جو مقابلہ ہے وہ جو قوانین اور ضوابط کے مطابق کریں گے. تو یہ ایک بہت اچھی بات آپ نے یہ ان کی بھی بات دہرا دی اور مجھے بڑے اس بات میں اطمینان ہوا ہے. اور اب آپ کا سوال ہے, سوری میں اگر ریفریز کر دیں یا دوبارہ دہرا دیں. The question was کہ کاغذات نامزدگی چھینے جا رہے ہیں, لیول پلینگ فیلڈ کا سوال ہے. آج اگین آپ کے پیپلز پارٹی کے ایک فارمر ممبر جو اب پی ٹی آئی میں ہیں, شاہ محمود قریشی صاحب کے ساتھ جو سلوک ہوا, یہ منظر عام پر نظر آ رہے ہیں یہ تمام معاملات. کیا یہ الیکشن ویسے ہی ہیں جیسے پہلے بھی ہوتے رہے ہیں پاکستان میں, یا کچھ فرق ہے؟ فرق یہ ہے کہ لگتا ہے کہ ڈیسپریشن بہت زیادہ ہوگی. ڈیسپریشن اب کسی ایک شخص کی کیا مقبولیت کی وجہ سے ہوئی ہے یا اس کے ساتھ صرف ایک بڑی انتہائی نفرت کی وجہ سے ہوئی ہے, پر یہ نظر آ رہا ہے کہ ڈیسپریشن ہے کہ پی ٹی آئی کے بندے نہ کینڈیڈیٹ بن سکیں, اس کے باوجود ان کے سب سے زیادہ کینڈیڈیٹس ہو گئے. اور یہ ماننا پڑے گا جو حقائق ہے ان کو تو نہیں جھٹلا سکتے ہم, اگر اس پارٹی میں ہیں یا اس پارٹی میں ہیں. تو وہ اس کے باوجود کہ ایسے حربے, اور جو انہوں نے آج شاہ محمود قریشی سے کیا ہے جو ایک سابق فارن منسٹر ہے, اس کو ہر دفعہ ہر مرتبہ عدالت میں لاتے رہے ہیں ہتھکڑی لگا کے, اور آج بھی سنا ہے آج تو اس کو زبردستی ہتھکڑی لگائی ہے اور زبردستی کر کے ہاتھ اس کے پیچھے کمر کے پیچھے کر کے. تو یہ لوگوں سے سنا ہے, کسی ویڈیو میں نہیں آئی, وہ پکڑی گئی کیونکہ وہ کہتے ہیں کہ گاڑی پولیس کی گاڑی کے اندر انہوں نے یہ کیا. تو اب پر جو اس کے ساتھ کیا ہے یہ تو شرمندہ کرتی ہے ساری قوم کو, یہ اس قسم کا اخلاق اور اس قسم کا سلوک. وہ ایک سینئر سیاستدان ہے, پاکستان کا وزیر خارجہ رہا ہے, ہر دفعہ وہ منتخب ہوتا ہے قومی اسمبلی میں یا صوبائی اسمبلی میں شروع ہوا تھا, اور اس کے ساتھ اس طرح کرنا, میں تو سمجھتا تھا ہتھکڑی لگانا ہی اس کے ساتھ ظلم تھا, اور اس کو جیل کے اندر ہی داخل ہو کے اور اس کو زبردستی گرفتار کرنا. جب وہ کہہ رہا ہے کہ میری ضمانت ہوئی ہے, یہ آرڈر ہے سپریم کورٹ کا, اور یہ MPO 3 جو لگاتے ہیں یہ تو بنیادی طور پہ فریہ لگ ہی نہیں سکتا. یہ بنیادی طور پہ یہ کیا ہے, یہ ہے پریونٹیو ڈیٹینشن, مینٹیننس آف پبلک آرڈر, پریونٹیو ڈیٹینشن. پریونٹیو ڈیٹینشن میں کیا چیز واضح ہے کہ یہ آپ کو کوئی جرم کرنے سے کہ اجازت نہیں دینا چاہ رہے, کا موقع نہیں دینا چاہ رہے. یعنی اس میں بائی ڈیفینیشن ہے کہ آپ نے کوئی جرم نہیں کیا ہوا, آپ کو صرف جرم کرنے سے پریونٹ کیا جانا ہے. اب وہ کیا جرم کرنے لگا تھا, وہ ضمانت کرا کے اپنے گھر جانے لگا تھا. اس میں کیا جرم ہے؟ اگر وہ آزاد آدمی ہے اس کے گھر جانا اس کا لازمی ہے. اس کے اوپر اس قدر تشدد, یہ تو ساری الیکٹرل پروسیس کو خراب کرنے کی کسی کا ارادہ لگتا ہے آج سے پہلے سے کہ اس کو سارے کو متنازع کر دو. اور نگران جو ہے وہ ویسے تو پیسے خوب اڑا رہے ہیں, دورے خوب کر رہے ہیں, نگران وزیر اعظم بھی اور ان کے ساتھی بھی, اور جو ایک کام ان کے ذمے تھا وہ الیکشن کرانے کا, اس طرف ان کا دھیان ہی نہیں ہے. نہ کاکڑ کا ہے, نہ اپنے نقوی کا ہے, نہ کسی اور کا ہے. وہ جو کام کرنے والا ہے ان کے, وہ اس طرف ہے ہی نہیں. وہ ٹھیکے دے رہے ہیں, وہ پروجیکٹ بنوا رہے ہیں, پیسہ لگا رہے ہیں, خرچ کر رہے ہیں, جو کہ ایک اگر آئے منتخب حکومت تو شاید نہ کرنا چاہے. آپ دیکھیں لاہور میں, آپ کو اب علم ہوگا, لاہوریوں کو سب کو پتا ہے کہ ساری سڑکیں انہوں نے ٹریفک لائٹ ختم کر دی اور نو سگنل. یو کین گو فرام زمان پاس ٹو شوکت خانم which is about 15 miles without
coming into across a signal, وہ انڈر پاسز یا اوور ہیڈ راستے بنا دیے سڑکیں. اب یہ بنا دیا آپ نے, اس میں یہ نہیں سوچا کہ پیڈسٹرین پیادہ کدھر جائے گا. پیادہ کسی ایک بڑی سڑک کو, اور اب لاہور میں 20 بڑی سڑکیں ہو گئی ہیں, ایک سڑک کو کراس نہیں کر سکتا. ایک والدہ ماں 6 سال کے بچے کے ساتھ کراس نہیں کر سکتی. سائیکل والا کدھر گیا؟ سائیکل اور پیادے کو تو آپ نے ختم کر دیا ان نگرانوں نے, اور بڑا فخر کر رہے ہیں اس سے. سو آپ کا پوائنٹ ٹھیک ہے کہ اٹ ہیز ٹو بی این الیکٹڈ گورنمنٹ جو ریسپانسبل ہو, جو ڈیسیجن لے اس کو وہ جواب دہ ہو. کمنگ ٹو پی ٹی آئی, اعتزاز صاحب, کل پشاور ہائی کورٹ نے الیکشن کمیشن کے فیصلے کو معطل کیا. بلے کے نشان واپس ہوا, لیکن انہوں نے کہا کہ یہ کیس ڈبل بینچ سنے گا. ذرا تھوڑی سی روشنی ڈالیے, کیا ہونے جا رہا ہے؟ کیا بلہ ابھی بھی خطرے میں ہے؟ میں نے آپ کو کہا تھا, آپ کو یاد ہوگا میرا یہ کہنا, جب سائفر کا کیس تھا, سائفر صفر ہے, وہ حقیقت صفر ہے. اگر آپ حلف پڑھ لو پرائم منسٹر کا, تو اس کا فرض ہے سیکنڈ پارٹ میں کوئی ایسی کوئی واقعہ ہو تو وہ اس کو علم میں لائے, عوام سے شیئر کرے, اور اس پہ وہ خفیہ رکھنے کی کا قانون نہیں اپلائی کرتا. اور یہ سائفر کے جو مندرجات ہیں, کانٹینٹ, وہ تو ایڈمٹ کیے ہیں نیشنل سیکیورٹی کاؤنسل نے بھی, کہ ڈونلڈ لو نے یہ کہا ہے ہمارے سفیر کو. اسی پہ آپ نے احتجاج کیا, امریکہ کے ساتھ ڈی مارچ کیا, تو وہ صفر تھا. اس طرح میں آپ کو عرض کروں, بلے کو ایک ہی طرح سے دیکھا جاتا ہے کہ یہ نشان جو ہے, یہ نشان کہتے ہیں جی پارٹی کا نشان, پارٹی کا نشان. یہ پارٹی کا نشان بعد میں آتا ہے. اس کا اصل مقصد کیا, نشان کی ضرورت ہی کیا ہے؟ نشان کی ضرورت یہ ہے ہمارے بیلٹ پیپر سے کہ لوگ ان پڑھ ہیں, 70% الٹریسی ہے. وہ الٹریٹ کا بھی ووٹ کا اتنا ہی حق ہے جتنا پڑھے لکھے آدمی کا. اب وہ نام بھی 20 ناموں میں سے وہ بیلٹ پیپر پہ نام نہیں پہچان سکتا, تو اس کو سمبل دے دیتے ہیں یا پارٹی کو سمبل دے دیتے ہیں, اس لیے کہ وہ ووٹر کی سہولت ہو, وہ ووٹ ڈال سکے. اب اگر ووٹر کو اگر نشان لے لیں گے تو ووٹر بالکل ووٹ سے محروم ہو جائے گا. اب یہ امریکہ, برطانیہ, یورپ میں نہیں ہے نشان, کیونکہ وہاں خواندگی بڑی ہے, لوگ نام پڑھ لیتے ہیں اور اس پہ مور لگا دیتے ہیں یا ٹک مار کر دیتے ہیں. یہاں ہمارے یہاں انڈیا میں, بنگلہ دیش میں, پاکستان میں نشان اس لیے ہوتا ہے کہ ووٹر ووٹ کا حق استعمال کر سکے. اب یہ نشان یعنی ایک پارٹی کا نہیں, ایک کینڈیڈیٹ کا نہیں, یہ نشان دراصل ایک کروڑ ووٹرز کا نشان ہے. اور وہ کروڑ ووٹرز کو آپ بغیر ان کو سنے, بغیر ایک کو شو کاز نوٹس دیے, یہ قانون ہے, یہ فنڈامنٹل رائٹس میں آرٹیکل 4 بھی ہے, آرٹیکل 25 بھی ہے, آرٹیکل 10A بھی ہے, کہ آپ کسی سے کسی کا حق محروم نہیں, اس کو محروم نہیں کر سکتے جب تک جوڈیشل پروسیس میں اس کو بلا کے, اس کو شو کاز نوٹس دے کے, اس کو موقع صفائی کا دے کے, اس کو گواہان اس کے خلاف جو ہے وہ پیش کر کے ان کو سو بلہ رہے گا. آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ بلہ رہے گا الیکشن میں؟ بلہ رہے گا جی. میں سمجھتا ہوں کہ پشاور ہائی کورٹ کے میاں خیل صاحب نے جو ججمنٹ دی ہے, اٹ از اے نیو ڈائمینشن انہوں نے کھولا ہے, اور بالکل بڑا صحیح کھولا. میں کچھ عرصے سے لگا ہوا تھا یہ اسی بات پہ کہ یہ نشان ووٹر کا ہے. یاد رکھو, یہ نشان کینڈیڈیٹ کا نہیں ہے, یہ اس کو محروم کر رہے ہو ووٹ کرنے کے حق سے. اور یہ انہوں نے گراؤنڈ بریکنگ ججمنٹ دی ہے, یہ کارنیلین ججمنٹ ہے میں سمجھتا ہوں اس کو. اور میرا نہیں خیال سپریم کورٹ بھی اس سے ہٹ سکتی ہے, کیونکہ آپ اگر سمجھاؤ, یہ اس کو بھی سمجھاتا کوئی, یہ جو راجہ سلطان سکندر ہے وہ تو خیر شاید سمجھتا ہی نہیں, وہ تو اتنا میلا فیڈے ہوا ہے. پر یہ وہ کوئی انہوں نے دیکھے, پشاور ہائی کورٹ نے ایک بہت بڑا گراؤنڈ بریک کیا. ہم چلے آ رہے ہیں 75 سال سے یہ کہتے ہوئے کہ جی پارٹی سمبل. وہ پارٹی کا سمبل نہیں ہے بھائی, یہ سمبل ہے اس ووٹر کا جو نہیں پڑھ سکتا, اور وہ جا
جا کے اس کو کہو کہ تیر کے نشان پہ بی آپ نے کھانا ہے، اگر آپ نے پیپلز پارٹی کو وہ تیر کا نشان دیکھتی ہے اس پہ لگا دیتی ہے، وہ پڑھ نہیں سکتی، بندہ ہی نہیں پڑھ سکتے، مرد بھی نہیں پڑھ سکتے. ٹھیک. تو اس کو انہوں نے جو سنبھالا ہے اور واپس کیا ہے، سب پولیٹیکل پارٹیز کو اس کو سیلیبریٹ کرنا چاہیے، کیونکہ یہ پولیٹیکل پارٹیز سے سوری میں آپ کی بات میں مخل ہو رہی ہوں اعتزاز صاحب، لیکن ہمیں بریک کی طرف بھی جانا ہے. بٹ یو ڈیڈ سے کہ سائفر کیس صفر ہے. اس کے بعد جو سپریم کورٹ میں اس کے اوپر ریمارکس آئے، ان سے تو لگا کہ عملی طور پہ شاید یہ واقعی صفر ہو گیا. آپ کو کیا لگتا ہے؟ لیکن اگر اس کیس میں بانی چیئرمین پی ٹی آئی کو سزا ہو جاتی ہے لیٹس سے، تو پھر عدالتیں، اعلیٰ عدالتوں میں برقرار رہ سکے گی وہ؟ نہیں، وہ دیکھیں جو سپریم کورٹ یا یہ سائفر کا جو فیصلہ ہے، اب اس میں کیا کمپلیکیشن ہے. آپ وزیر اعظم اگر تو اس میں ہوتا کوئی نیوکلیر، دیکھنا تو کانٹینٹ ہے نا، اس کے کانٹینٹ آر دے such that Pakistan government has to keep them secret. اور وہ سائفر آیا بھی فرام دی امریکنز، یا ہمارے سفیر نے کہا کہ وہ پیغام امریکنوں سے کسی اور اتھارٹی کو تھا، ناٹ دا پرائم منسٹر، کیونکہ پرائم منسٹر کے خلاف وہ سائفر ہے کہ اس کو کل نکالو. عمران خان پرائم منسٹر کو تو نہیں کہہ سکتے کہ جی اس کو کل نکالو، وہ کہہ رہے ہیں کسی اور کو. اور وہ لگتا ہے کہ وہ کسی عمران خان یا شہباز شریف تو نہیں اس کو بلا سکتے تھے بینچ پورا ان دی کورٹ آدھی رات کو، رات 11-12 بجے، اور نہ ہی پریزنر وین ججز لا سکتے تھے. پریزنر وین بھی اگر وہاں پہنچی ہے تو کی وجہ سے پہنچی سائفر، تو وہ تو بتانا بہت ضروری ہے لوگوں کو. اس کو لوپ میں لینا تو کانفیڈنس میں لینا تو فرض ہے پرائم منسٹر کا، انڈر دا سیکنڈ پارٹ آف ہز رول فرض ہے. رائٹ. ایکسیپشن ٹو دی رول. اعتزاز صاحب، تھینک یو سو مچ فار جوائننگ اس ان دا پروگرام. ہم ایک کوئک بریک کی طرف جا رہے ہیں اینڈ وی ول بی رائٹ بیک. اینڈ ویلکم بیک. تحریک انصاف کے وائس چیئرمین شاہ محمود قریشی کو اڈیالہ جیل سے رہائی کے فوراً بعد جی ایچ کیو حملہ کیس میں گرفتار کر لیا گیا. راولپنڈی پولیس کی بھاری نفری آج شاہ محمود قریشی کو اڈیالہ جیل سے لے کر روانہ ہوئی اور نامعلوم مقام پر منتقل کر دیا گیا. پولیس کے مطابق شاہ محمود قریشی کے خلاف ثانیہ 9 مئی میں جی ایچ کیو پر حملے کا مقدمہ جو ہے وہ درج ہے. پی ٹی آئی رہنما کو جلد انسداد دہشت گردی عدالت میں پیش کر کے ریمانڈ لے لیا جائے گا. شاہ محمود قریشی کو اس سے قبل 15 دن کے لیے نظر بند کرنے کا حکم جاری کیا گیا تھا، لیکن آج پولیس کی درخواست پر ڈپٹی کمشنر راولپنڈی حسن وقار چیمہ نے ان کی نظر بندی کے احکامات بھی منسوخ کر دیے. گرفتاری سے قبل شاہ محمود قریشی نے کہا کہ مجھے سپریم کورٹ نے ضمانت پر رہا کیا، لیکن یہ ظلم ہو رہا ہے. لیٹس واچ. میری ضمانت کا آرڈر آیا اڈیالہ جیل، جج نے روزگار پہ سائن کیا میری رہائی کا. 2:35 پہ اسی وقت انہوں نے میرے گرفتاری کے کر دیے، پھر مجھے انہوں نے گرفتار کر کے نظر بند کر دیا. آج مجھے انہوں نے کہا نہیں سر آپ انصافی سپریم کورٹ کے آرڈر کا مذاق کیا گیا، سپریم کورٹ نے رہا کیا اور یہ مجھے دوبارہ گرفتار کر رہے ہیں جھوٹے مقدمے میں. میں نے قوم کی ترجمانی کی ہے، میں بے گناہ ہوں. تحریک انصاف کے رہنما گوہر خان نے کہا کہ سپریم کورٹ ضمانت کے باوجود شاہ محمود قریشی کو گرفتار ہونے کا نوٹس دے. انہیں بھی دیکھیے. دوبارہ گرفتار کر لیا گیا، آپ کیا کہیں گے اس کے اوپر؟ میں عدلیہ سے ریکویسٹ کروں گا، سپریم کورٹ سے ریکویسٹ کروں گا کہ وہ اس معاملات کو دیکھیں. آپ نے بیل گرانٹ کی، آپ نے سب کچھ لکھا ہے، آپ نے جس گراؤنڈ پہ آپ نے بیل گرانٹ کی وہ یہ ہے کہ وہ ایک سینئر پالیٹیشین تھے، اس نے پارٹیسپیٹ کرنا ہے الیکشن میں. شاہ محمود قریشی صاحب کو پہلے بھی کئی مرتبہ ایسے بار بار اریسٹ ہوتا رہا ہے. ابھی 3 MPO کی کوئی گنجائش نہیں ہے اس ملک. 9 مئی کے حوالے سے اطلاعات آ رہی ہے کہ 9 مئی وہ 3 MPO کے لیے پیسے واپس ہوا. اگر اس نے واپس کیا تو دیکھو نا، یہ اس کا مقصد یہ ہے کہ جب تک آپ کوئی اور نیا کیس نہ تیار کرو تو آپ اس کو ریٹین کرو. 3 MPO کو یہ لوگوں کی بنیادی حقوق کی خلاف ورزی. ہمارے ساتھ علی محمد خان صاحب موجود ہیں. تھینک یو سو مچ فار بینگ آن دا پروگرام. علی محمد خان صاحب، آج شاہ محمود قریشی کو رہائی کے بعد دوبارہ گرفتار کر لیا گیا. آپ کو پتا ہے اس پریکٹس کا، یو بین تھرو دیٹ.
آپ کو کیا لگ رہا ہے معاملات ابھی پی ٹی آئی کے سختی کے ہی ہیں؟ بہت شکریہ. السلام علیکم. اللہم صلی وسلم مبارک علی سیدنا محمد و علی محمد. آج جو ہوا بہت قابل افسوس اور انتہائی ہی تکلیف دہ، صرف اس وجہ سے نہیں کہ وہ ہماری جماعت کے وائس چیئرمین ہیں اور تحریک انصاف سے ان کا تعلق ہے، بلکہ اس لیے بھی ایز اے پاکستانی دنیا میں ہماری کیا عزت بن رہی ہے. سیاست تو ہوتی رہے گی، کل کو نکل بھی آئیں گے انشاءاللہ، اور ہم سب بھی نکل رہے وہ بھی نکل آئیں گے. لیکن یہ جو امیجز گئے ہیں، دو چیزیں بڑی خراب اس سے گئی ہیں. ہم دیکھیں، ہم کو یہ ریلیف نہیں مانگ رہے کہ کیوں گرفتار کیا، ٹھیک ہے کر لیا تو عدالت سے ہمیں ضمانت وغیرہ مل جائے. وہی واز ارسٹڈ اینڈ مین ہینڈلڈ. یہ امیجز باہر دنیا میں جاتی ہیں نا کہ دنیا اندھی نہیں ہے اور ہم عام ملک نہیں ہیں، ہم اسلامک دنیا کا واحد نیوکلیئر اسٹیٹ ہیں. اور یہ آدمی اتفاق سے اس ملک کا 2 بار کا وزیر خارجہ رہا ہے اور انتہائی لرنڈ، ایجوکیٹڈ اور مافہم، اور پاکستان کے ریاستی رموز سے واقف، پاکستان کے اسٹریٹجک معاملات سے واقف، اور بہترین انداز میں پاکستان کے معاملات کی دنیا بھر میں وکالت کرنے والا. اس کے ساتھ اپنے ملک میں ایسا رویہ تو کوئی گیرے بدماش سے بھی نہیں کرتا. یعنی کہ he could have been asked politely اور وہ چلے جائے. ہم بھی اسی طرح ساتھ ہیں، ہمیں پتہ ہوتا ہے. لیکن میں جب جیل سے جب میں نکلا، اور میں نے جیل کی باتیں کی بھی بڑی کم ہے، مناسب ہی نہیں لگتا کہ آپ اپنے ٹکڑے سنائیں. لیکن جسٹ پٹ فیکٹ اسٹریٹ، کہ میں جب جیل سے میری رہائی آئی، جس طرح بھی شاہ جی نے آج بات کی نا کہ روپکار، تو میرا روپکار ایشو ہوا، اسلام آباد ہائی کورٹ سے رہائی آئی. میں نے پوچھا اندر ڈپٹی سپرنٹینڈنٹ سے کہ کون مجھے لینے آیا ہے، تو وہ خاموش ہو گئے، مجھے نہیں بتایا. جب میں باہر نکلا، میں اپنی گاڑی تلاش کر رہا تھا سامنے پولیس والے سے. یہ 1 سیکنڈ میں مجھے احساس ہو گیا کہ میں مطلب ہے کہ میں ان سے پکڑ دکڑ نہیں کر سکتا، نہ میرا وہ کام ہے. تو شاہ صاحب تو تجربہ کار آدمی ہیں، اگر یہ عزت سے ان کو کہتے تو اتنی دفعہ گرفتاری دیے ساتھ جا رہے ہوتے. کھینچنے کی کیا ضرورت تھی، مین ہینڈلنگ کی؟ تو ایک تو امیجز دنیا میں اچھے نہیں گئے، بہت ہی برے گئے. دوسرا اس کا نقصان آپ کے الیکشن پہ. دیکھیں، فری اینڈ فیئر الیکشن کے لیے ضروری ہے کہ نہ صرف آپ فری اینڈ فیئر الیکشن کرائیں بلکہ ہوتا بد نظر ہے. اب آپ دیکھ لیجئے کہ اس وقت تقریباً ہم آتے ہیں 27 دسمبر، آج ظاہر ہے اور بی بی شہید کی شہادت کا بھی دن ہے. اس پہ بھی میں سمجھتا ہوں بات کرنی چاہیے، لیکن اس پہ بعد میں کرتے ہیں بات. ویسے بگ ڈے، وہ ان کی شہادت از بگ لاس فار دی اسٹیٹ، کیونکہ ان کی بھی ایک بہت بڑا شخصیت. اللہ ان کی مغفرت فرمائے اور اللہ ان کی جماعت کو ان کے نقش قدم پہ چلنے کی توفیق ملے. آمین. سٹارک ریمائنڈر ہے آپ کے پرائم منسٹر، فارمر پرائم منسٹر کو آج کی تاریخ میں مار دیا گیا تھا اور ایک فارمر فورن منسٹر کو آج مین ہینڈل کیا گیا. بٹ the question is کہ آپ نے خود کہا کہ الیکشن بہت قریب ہے، انتخابی مہم آپ کو لگ رہی ہے اس طریقے سے؟ الیکشن کے لیے جی دیکھیں، یہی میرا دوسرا نقطہ ہے جو میں عرض کر رہا ہوں کہ ایک تو یہ کہ جو امیجز گئے ہیں دنیا میں اراؤنڈ دا گلوب کہ یار دس از ہاؤ دے ٹریٹ دیئر اسٹیٹسمین. آئی مین اسٹیٹسمین کی ہوتی ہے، لیکن میں سمجھتا ہوں کہ میں شاہ صاحب کو عام پولیٹیشین نہیں سمجھتا. میں نے ان کے ساتھ 10 سال پارلیمنٹ میں کام کیا، اور خان صاحب اکثر ظاہر ہے زیادہ شاہ صاحب ہی ہوتے تھے پارلیمنٹ میں نے ان کو دیکھا ہے. تو عام پولیٹیشین سے کم از کم وہ ایک درجے اوپر کے ہی آدمی ہیں، کیونکہ وہ ریاستی امور پہ ان کی ایک نظر ہے. تو ایک تو دنیا میں امیجز پاکستان کا ایک میں سمجھتا ہوں اس سے وقار بڑا نہیں ہے. دوسرا، فری اینڈ فیئر الیکشن پہ بہت بڑی یہ ضرب لگی ہے. ملک کی سب سے بڑی جماعت کا وائس چیئرمین جو ہے اس کو اس طرح کھینچ کے آپ لے کے جا رہے ہیں، کیا کرنا چاہ رہے ہیں؟ وٹ ول بی گیٹ آؤٹ آف اٹ؟ آئی تھنک 8 فروری یہ بہترین ایگزیکٹ کال ہے، بہترین کانسٹیٹیوشنل ایونیو ہے جس پہ چل کے 8 فروری کی تاریخ آپ کو اپرچونٹی پورے ملک کے نظام کو دے رہی ہے کہ 8 فروری کو یوٹیلائز کرو اور 9 اپریل کا جو غلطی ہوئی ہے یا جو نقصان ہوا ملک کا اس کو ٹھیک کرنے کا اچھا موقع ہے 8 فروری کو. لیکن یہ معاملات جس طرح چل رہے ہیں، میں آپ کو یقین دلاتا ہوں کہ فری اینڈ فیئر الیکشن کے لیے جو اسٹیٹمنٹ دی ہوئی، جو حکم دیا قاضی صاحب نے، قاضی فائز صاحب کی بات کر رہا ہوں، چیف جسٹس صاحب کی، یہ اس فیصلے کی بھی روح کے خلاف ہے. یہ سارا کچھ ہوا ہے. رائٹ. سو آپ نے کہا جیل کا آپ نے کم ذکر کیا ہے، کچھ آج ذکر کر ہی دیں پھر کوئی اور بات جو آپ شیئر کرنا چاہیں. کسی اور دن ذکر کروں گا. جیل میں تو دیکھیں، میں تو ان کی بچکانہ سوچ پہ حیران ہوتا ہوں
یہ ہاتھ سے لے لی گئی. یہ چھوٹی سی یہ تسبیح ہے, یہ مدینہ منورہ سے آئی ہوئی ہے, میرے ساتھ ہوتی ہے ہمیشہ. یہ لے لی گئی. میں نے پوچھا اس میں کیا کوئی اس کے اندر کوئی مائکرو فون چھوٹا ہے, کیا مسئلہ, اس سے کیا نیشنل سیکورٹی کو کیا مسئلہ. اس طرح کی چیزیں سے دیکھیں, اس سے یہ نہیں کرنی چاہیے. آئی مین پالیٹکس میں گرفتاریاں بھی ہوتی ہیں, سب کچھ ہوتا ہے. وی فیس اٹ بریولی ود آنر ود ڈگنیٹی. لیکن میں اور یہ بھی آج میں نے ویسے کچھ جگہوں پہ میں نے یہ دیکھا سنا بڑے جید اینکر سے, مجھے دکھ ہوا ہے سن کے کہ یہ بھی توجیہ پیش کی گئی کہ ماضی میں بہت برا ہوا ہے تو اب یہ اس کا ریزلٹ ہے. یہ دیکھیں اس طرح نہیں ہے, مناسب نہیں ہے. ماضی میں اگر کوئی غلط ہوا ہے رزلٹ یا نتیجہ یہ نہیں ہے کہ آپ شاہ صاحب کو قریشی صاحب کو جو ہے وہ کالر سے پکڑ کے گھسیٹیں یا دھکے دیں. جو غلط ہوا ہے وہ اپنی جگہ غلط ہے, لیکن کیا ہم نے سیکھنا نہیں ہے؟ ملک نے آگے نہیں جانا؟ کیا یہ ملک نے بہتر نہیں ہونا؟ یہ الیکشن ہونے نہیں ہے. اس طرح سے تو دیکھیں لیکن اس وجہ سے یہ باتیں ہوئی علی صاحب, اینڈ آئی نو آپ پرسنلی اس میں انوالو نہیں ہیں, لیکن پی ٹی آئی کی طرف سے یہ بیانات تو آتے تھے کہ مونچھوں سے گھسیٹوں گا, اسی اتاروں گا. سوری, آپ نے صحیح کہا کہ یہ جسٹیفیکیشن نہیں ہے, لیکن یہ ایک موقع ضرور ہے ٹو میک اے پیکٹ کہ آئندہ ہم لوگ ایسا نہیں کریں گے. Are we willing to learn? The point is this. As a nation, as a state, are we willing to learn from our mistakes? Are you willing to learn? Do we want even to move forward? Yes, we are. میرے اکثر پوچھا جاتا ہے, آج اور بھی پروگرام میں سے پوچھا گیا کہ کیا آپ نے کوئی سبق سیکھا ہے. میں نے کہا وہ تو جب ہم حکومت میں آئیں گے آپ کو پتہ لگ جائے گا کہ اگر ہم نے ماضی کی کچھ غلطیاں جو کی وہ اگر دہرائیں تو مطلب ہم نے نہیں سیکھا. لیکن اگر ہم نے نہیں کی, لیکن اس کا مطلب یہ تو نہیں ہے کہ کون سی حکومت ہے جس نے حکومت میں آ کے غلطیاں ان سے نہیں. کیا ہم فرشتے تھے؟ کیا ہم مطلب انسان نہیں تھے؟ کیا ہم دیکھیں جن چیزوں سے ملک کا نقصان ہوا ہے, ملک تباہی کا شکار ہوا ہے, وہ تو نہیں کر رہے تھے. ہم ملک تو نہیں بیچ رہے تھے, ہم کوئی کرپشن تو نہیں کر رہے تھے, ہم کوئی لوگوں پہ جھوٹے پرچے تو نہیں کر پا رہے تھے. ایسے میکسیمم کیسز جو ہے, میکسیمم کیسز تو وہی ہیں جو میاں صاحب نے زرداری صاحب کی فیملی پہ اور ان پہ کیے. ہمارے دور میں تو نئے کیسز ہوئے بھی بڑے کم ہیں. کچھ چیزیں ہیں جو اوائڈ کرنی چاہیے تھی, لیکن کیا وہ تعبیر ہے یہ جو اب ہو رہا ہے؟ جس طریقے سے آپ یہ دیکھیے, جس طریقے سے خان صاحب کی فیملی کو ٹارگٹ کیا گیا. فیئر کوسچن. پشاور ہائی کورٹ سے عارضی طور پر آپ کو بلے کا نشان مل گیا ہے, کیا بلے کا نشان ہوگا الیکشن میں؟ What do you think? انشاءاللہ I think we are hopeful انشاءاللہ ہوگا, کیونکہ ابھی یہ بڑا ایک لینڈ مارک ایک ریلیف ملا ہے. میں سمجھتا ہوں کہ یہ صرف تحریک انصاف کے لیے اچھا نہیں ہوا, میرے خیال میں یہ پورے الیکٹورل پروسیس کے لیے اچھا ہوا ہے. یعنی کہ صرف تحریک انصاف کی نہیں بات کرتے. آج ملک کی دوسری تیسری دو اور بڑی جماعتیں ہیں, مسلم لیگ ہے اور پیپلز پارٹی ہے. میاں صاحب کی جماعت سے اگر آج کسی بھی وجہ سے شیر کا نشان آپ لے لیں تو کیا آپ سمجھتے ہیں کہ پھر الیکشن وہ اس طرح سے بیلنس پھر نظر آئے گا؟ نہیں نظر آئے گا. تو اگر آپ دیکھیں, اگر پی ٹی آئی ایز اے پارٹی, اٹس ناٹ این آرڈینری پارٹی, یس اٹ واز. سو بیسکلی علی صاحب آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ اگر بلے کا نشان نہ ہوا تو مسئلہ تو ہوگا, پی ٹی آئی کی سیٹس کم ہوں گی. دیکھیں ہمیں تو جو مسئلہ ہونا ہے یا نہیں ہونا اس کو تو چلو ہم دیکھ لیں گے. اصل مسئلہ تو پڑھنا ہے یعنی کہ پورے سسٹم کو. ایک جماعت جو ملک میں جس کا وزیر اعظم بیٹھا ہوا تھا, صدر آج بھی اس جماعت کا ہے, اور چاروں اکائیوں نے پریزنٹ ٹھیک ٹھاک, پنجاب خیبر پختونخوا حکومت, بلوچستان کولیشن, لیڈر, کشمیر میں وزیر اعظم, آزاد کشمیر, اور جی بی میں وزیر اعلیٰ, کہ ساری. اور اس جماعت کو اگر آپ بالکل بکن سے بال نکالتے ہیں سائڈ پہ کر دیا تو آپ کے پورے الیکٹورل پروسیس پہ بہت بڑا ریڈ کلر کا کوسچن مارک آ جاتا ہے کہ کیا یہ فری اینڈ فیئر ہیں؟ دنیا مانے گی؟ دنیا ایسے الیکشن کو مانے گی؟ آپ مجھے بتائیں. اوکے, سو اب ہم آ جاتے ہیں جو اس وقت آپ کی ایک امپورٹنٹ چیلنجز ہیں. تمام جنرل اور مخصوص نشستوں کی تعداد 1185 ہے, جن پر پی ٹی آئی کے 2434 امیدواران نے کاغذات جمع کرا دیے ہیں. ایک طرف بہت سارے مسائل ہیں پارٹی میں, مختلف ڈویژنز بھی ہیں, تو کیا میکنزم کیا ہوگا کہ ٹکٹ کس کو ملیں گے؟ اصولی طور پہ تو فاؤنڈنگ چیئرمین صاحب نے جانے سے پہلے خان صاحب نے یہ فیصلہ کیا تھا کہ جو لوگ مشکل میں کھڑے رہے ہیں ان کو دیں گے ٹکٹ. صوبائی قومی جتنے بھی ہیں, کوئی کینڈیڈیٹ کھڑا رہا ہے اس کو دیں گے. جہاں کوئی خالی سیٹ ہے اور بندہ ہمارا نہیں ہے, وہ چلا گیا ادھر سے, مطلب مین وہ سٹالورٹ نہیں ہے,
تو وہاں کارکنوں کو پھر وہ کریں گے جو اگر کوئی پچھلا کینڈیڈیٹ یا پچھلا MP ہمارا چھوڑ کے چلا گیا یا مجبوراً یا جو بھی آپ اس کو نام دیتے ہیں، تو وہ اگر کوئی کھڑا نہیں ہو پا رہا تو پھر وکیل ظاہر ہے ہم نے کھڑا کرنا ہے کوئی وکیل میں یہ ہوگا کہ ہم پریفر کریں گے، میری اسٹرانگ ریکمنڈیشن فاؤنڈنگ چیئرمین اور پریزیڈنٹ چیئرمین گور صاحب کو بھی ہوگی اور تمام سب کو یہی ہے کہ وہ اس وکیل کو پریفر کریں جس کے حلقے میں پریزنس ہے. صرف وکیل ہونا بھی کافی نہیں ہے، آپ کے حلقے میں پریزنس ہو تو پھر آپ کو جیتنا آسان ہوتا ہے، اور وہ سونے پہ سہاگا ہوگا کہ ایک وکیل ہو دوسرا حلقے میں وہ ان ہو، کیونکہ بہت سے ہماری فیملیز ایسی ہیں جس میں وکلا جو ہیں وہ بار کی پریکٹس بھی کرتے ہیں اور حلقے میں بھی ان کی غمی خوشی، جس طرح ہمارا ایک کلچر ہے، دیہی کلچر ہے یا ایون شہروں میں بھی لوگوں کا یہ غلط ویسے سوچ ہے. پریا صاحبہ آپ تو خیر اب آپ پاکستان میں آپ کو بھی کافی ٹائم ہو گیا ہے، آپ باہر سے آئیں، لیکن لوگوں کا یہ سوچ ہے کہ شاید شہروں میں یہ نہیں، شہروں میں بھی گلی محلوں میں غمی خوشی کا کلچر ہے. جو بندہ اپنے لوگوں کی غمی خوشی میں نہیں بیٹھتا، لوگ تم اس کو جو ہے ووٹ کریں. تو اس میں بہت سی چیزیں مکس ہوتی ہیں. ہاں اس وقت سب سے زیادہ جو امپورٹنٹ چیز ہے وہ ہے نظریاتی سیاست. عمران خان صاحب کی وجہ سے دوبارہ ریوائیو ہوئی ہے. اگر پاکستانی پولیٹکس پہ نظر رکھیں، میں کوئی اتنا زیادہ اچھا اسٹوڈنٹ ہسٹری کا نہیں ہوں، لیکن میں سمجھتا ہوں کہ ایک بہت بڑا احسان خان صاحب نے یہ بھی کیا ہے، اللہ کے کرم سے ہوا یہ کہ بھٹو صاحب کے بعد جو نظریاتی سیاست کو ڈنٹ پڑا تھا کہ بیچ میں میاں صاحب کے آنے کے بعد وہ نظریاتی سیاست اس طرح سے رہی نہیں. بی بی شہید کے دور میں بھی وہ جماعت کا وہ جو اس کا رن تھا وہ زرداری صاحب کی وجہ سے وہ ہلکے کی سیاست کی طرف چلا گیا. جو نظریاتی سیاست ہوتی تھی لیٹ 60s میں یا ارلی مڈ 70s میں، وہ خان صاحب کی وجہ سے واپس آئی. تو میں سمجھتا ہوں کہ اب تو نظریاتی سیاست کی بنیاد پہ تحریک انصاف اس پوزیشن میں ہے کہ میجورٹی حلقوں پہ ہم اپنا بندہ نظریے پہ کھڑا. دس از واٹ وی وانٹڈ. لیکن علی صاحب اس نظریے جس کو آپ نظریہ کہہ رہے ہیں وہ اس کی بنیاد اس نظریے پہ بنائی گئی نا کہ باقی تمام جماعتیں غلط ہیں. یہ نظریہ تو سسٹینیبل نہیں ہے کہ سب غلط ہیں ہم ٹھیک ہیں. نہیں دیکھیں ہم بنے کیوں تھے، دیکھیں ہم بنے ریاکشن میں تھے. میاں صاحب اور زرداری صاحب اور بی بی صاحبہ کی سیاست کی ریاکشن میں بنے. جو 90 کی دہائی جو گزری ڈیکیڈ آف دا لاسٹ ڈیکیڈ، بیسیکلی لاسٹ ڈیکیڈ، اس کے ریاکشن میں بنے. اگر ریاکشن کیا نظریہ ہے علی صاحب مجھے بتائیں؟ یو آر ریاکشنری، یہ ہے کہ دیکھیں ناٹ ریولوشنری، اٹس اے ریاکشنری پارٹی. دیکھیں who told you کہ ہم کوئی ریولوشنری ہیں، کوئی ہم خونی انقلاب کے لیے نہیں آئے، ہم ایک پیسفل ریولوشن کے لیے آئے، پولیٹیکل. لیکن ہر ریولوشن ریاکشنری ہی ہوتی ہے. دیکھیں ہم کرپشن کے خلاف آئے ہیں، اقربا پروری کے خلاف، ظلم کے خلاف، یہ تھانہ کلچر کے خلاف، میرٹ کی خلاف ورزی کے خلاف. یار کیوں کوئی مطلب ہے کہ کسی کے ایک پاکستان میں کلچر کیا ہے؟ پاکستان میں کلچر یہ کہ اگر آپ ایک دفعہ کسی بڑے ڈپارٹمنٹ میں گھس گئے، آئے ہیں یا آئے تھے، with due respect sir، مجھے ذرا میرٹ بتائیں عثمان بزدار صاحب کا، مجھے ذرا میرٹ بتائیں دیگر ابھی لیٹسٹ اپوائنٹی گور خان صاحب کا بھی آپ کو بہت پسند ہوں گے. وہ آپ نے عثمان بزدار کو میری چھیڑ بنا دیا. آپ میرٹ کی بات کرتے ہیں، میں گلیرنگ کویسچن ہے. محمود خان صاحب کا بتا دیں، پرویز خٹک صاحب کا میرٹ بتا دیں. میں نے لگایا تھا عثمان بزدار کو. اچھے بھی تو کام کیے نا، صرف عثمان بزدار تو نہیں دیا آپ کو. چلیں آج آپ نے اس پہ ہاتھ اٹھا دیے کہ آپ نے نہیں لگایا تھا، اعتراض اٹھایا تھا. دیکھیں میری بات سنیں، اعتراض اٹھایا تھا، دیکھیں نہیں بتائیں اس کو، اعتراض اٹھایا تھا. دیکھیں میرا وہ ڈومین نہیں تھا. I was not from Punjab. میں امید کرتی ہوں علی محمد خان نے اعتراض ضرور اٹھایا ہوگا. ایک منٹ میری بات سنیے. جہاں آپ مجھے عثمان بزدار کی بات کرتی ہیں، آپ یہ دیکھیے کووڈ کے زمانے میں آپ نے اس ملک کو جو ایک سسٹم دیا، جو ہیلتھ کارڈ جو ہم نے دیا، اس نے لوگوں کو کتنی سہولت دی. اس کے ساتھ ساتھ کووڈ کے زمانے میں جب دنیا تباہی کی طرف جا رہی تھی، آپ کے ملک کی معیشت چل پڑی تھی. جاتے جاتے ہم 6 کی GDP پہ ملک کو چلوا رہے تھے. ابھی دیکھیں، ابھی اگر آپ سچویشن دیکھیں، آپ کی بڑی میجر انڈسٹریز بند ہونے جا رہی ہیں. بڑے بڑے کار مینوفیکچررز جو سال سے ادھر تھے وہ اپنے پلانٹس بند کر رہے ہیں. بلکہ ہمارے دور میں تو نہیں کھول رہے تھے، تو انویسٹمنٹ آ رہی تھی، آپ کی ایکسپورٹس بڑھ رہی تھی، ایگریکلچر بمپر کراپ ملا آپ کو. میں معذرت سے آپ کی باتیں مخل ہو رہی ہوں، کوئی بریک پہ ہم جا رہے ہیں. وی ول بی رائٹ بیک. آپ نے کہا کہ میرٹ کی بات، اس دفعہ کی کچھ میرے پاس نومینیشن پیپرز ہیں اور کون کون اس میں کس کا جاننے والا ہے. وی ول ٹاک اباؤٹ اٹ رائٹ آفٹر بریک. اینڈ ویلکم بیک. ہمیشہ سے میرٹ کے ہم فیور میں رہے ہیں، ہم موروثیت کے خلاف ہیں. یہ ایک
प्रिंसिपल स्टांस है, लेकिन माजी की तरह इस इलेक्शन में भी मोरूसी सियासत का गलबा नजर आ रहा है। खास तौर पे खैबर पख्तूनख्वा जिसको हम समझते हैं कि वहाँ पे इतना ज़्यादा ट्रेंड ये नहीं था, वहाँ भी हम ये ट्रेंड अब आता हुआ देख रहे हैं। खैबर पख्तूनख्वा में मौलाना फजल रहमान, अमीर मुकाम अली अमीन गंडापुर, असद कैसर समेत कई शख्सियात के करीबी रिश्तेदार मैदान में उतर रहे हैं। केपी में कुछ अहम शख्सियात के ऊपर नज़र डाल लेते हैं। मौलाना फजल रहमान ने खैबर पख्तूनख्वा के इलाके डीआई खान और बलूचिस्तान के इलाके पश्तीन से कागजात नामजदगी जमा कराए। उनके दो भाई मौलाना उबैदुर रहमान और मौलाना लुत्फुर रहमान डीआई खान से ही मैदान में उतर रहे हैं। मौलाना फजल रहमान के बेटों मौलाना असद महमूद ने टांग और मौलाना असजद ने लकी मरवत से कागजात जमा करवाए। खवातीन की मखसूस नशिस्तों पर मौलाना साहब की ख्वारिर निस्बती शाहिदा अख्तर अली कौमी असम्बली और रेहाना इस्माइल सूबाई असम्बली से उम्मीदवार हैं। JUIF के रहनुमा और साबिक वजीर आला अकरम खान दुरानी कौमी और सूबाई असम्बली से इलेक्शन में हिस्सा ले रहे हैं। अकरम खान दुरानी के दो साहबजादे साबिक डेप्यूटी स्पीकर जाहिद अकरम दुरानी और जुहेब दुरानी इलेक्शन में उम्मीदवार हैं। साबिक वजीर आला और तहरीक इंसाफ पार्लियामेंटेरियन के चेयरमैन परवेज खटक कौमी असम्बली के एक और दो सूबाई नशिस्तों से उम्मीदवार हैं। उनके बेटे इब्राहिम खटक और इस्माइल खटक नौशहरा से इलेक्शन में हिस्सा ले रहे हैं। उनके दामाद इमरान खटक भी कौमी असम्बली के उम्मीदवार हैं। साबिक वफाकी वजीर अहबाब आलमगीर, उनकी अहलिया आसमा आलमगीर भी इलेक्शन में हिस्सा ले रहे हैं। बाकी भी आप तमाम डिटेल्स देख सकते हैं। अली साहब, आपको PTI का भी बता देती हूँ। ख़ानदानी सियासत की मुखालफत करती है PTI, लेकिन सूबाई सदर अली अमीन गंडापुर ने भी अपने लोगों को हम कह सकते हैं कि इनकरेज किया है। अली अमीन गंडापुर के भाई फैसल अमीन उम्मीदवार हैं, जबकि उनके भाई उमर अमीन डेरा इस्माइल खान से शहर के मेयर हैं। नवाज लीग के अमीर मकाम खुद कौमी असम्बली और सूबाई असम्बली से उम्मीदवार हैं। अमीर मकाम के भाई डॉक्टर इबाद और बेटे नियाज अहमद खान भी शांगला से कागजात नामजदगी जमा करा चुके हैं। अली मोहम्मद खान, व्हाट डू यू थिंक, मरूसी सियासत एक रियलिटी है? देखें, सबसे पहली बात तो ये है कि मेरिट के खिलाफ कोई काम नहीं होना चाहिए। ये बुनियादी नुक्ता है। इस प्रेमाइस से जब आप आगे जाते हैं तो सारी चीजें क्लियर रहेंगी। पहले मैं अपनी बात बताऊं, 10 साल पार्लियामेंट में रहा हूं, अभी भी मेरा कवरिंग कैंडिडेट मेरा भाई तो वैसे है भी कोई नहीं, लेकिन मेरा कोई मामू या फूफी का बेटा नहीं है। मेरा कवरिंग कैंडिडेट आज भी एक तहरीक इंसाफ का वर्कर है, फाद नाम। मैं जब मिनिस्टर था तो मेरे कोऑर्डिनेटर हल्के में मेरा कोई फूफी मामू का बेटा नहीं था। मेरे PTI के एक पुराने वर्कर थे। इसी तरह मुराद का आप देख लें, मुराद सईद का, उनके वालिद की बात आई, उनका नहीं वालिद नहीं होगा, वर्कर होगा। तो हम तो उसी नजरिए पे हैं। अब ठीक है, अब आपने कुछ लोगों के नाम लिए। देखें, सिर्फ रिश्तेदार होना भी डिस्क्वालिफिकेशन नहीं है। अगर एक शख्स है, एक जमात में एक वर्कर के तौर पे आया है, उसने मेहनत की है, 10-15 साल उसने मेहनत की, उसके बाद अपना मकाम बनाया है, उसको होना चाहिए। लेकिन अगर एक शख्स इस वजह से पार्टी में ऊपर जा रहा है कि अली मोहम्मद का भाई है या उसकी बहन है या उसका चचे का भाई है, बेटा है, दैट इज रॉन्ग। तो सिर्फ फैमिली पोजीशन की वजह से ऊपर जाना, दैट इज रॉन्ग। अपनी मेहनत से कोई शख्स जाता है तो उसकी डिस्क्वालिफिकेशन नहीं होनी चाहिए। मान ही लें कि मरियम नवाज ने भी बहुत मेहनत की है। सर, आप लोग इतना उनको बुरा भला कहते रहे। जितनी मेहनत अकेली मरियम नवाज ने की उतनी तो किसी ने भी नहीं की। तमाम पार्टी छुपी हुई थी जब वो अकेली आगे आई हुई थी, तो फिर वो तो बिल्कुल मेरिट पर है। नहीं, ये तो खैर उस तरह से कंपेयर ये इसलिए नहीं हो सकता कि जो हमारी जमात है, आप मुझे बताएं बैरिस्टर गौर इमरान खान के क्या हैं? क्या उनके कोई नियाजी फैमिली से उनका ताल्लुक? देखिए, हमारी जमात में ये चीज कम से कम नहीं है। हमारी जमात में ये कॉन्सेप्ट नहीं है कि आपने एक खास ओहदे तक लोगों को आने देना है। जिस तरह अंग्रेज के जमाने में होता था कि हिंदुस्तानियों में से हिंदुओं को कम से कम एक ऊपर लेवल तक इजाजत थी और हम मुसलमानों को तो उससे भी नीचे, उससे एक लेवल से ऊपर हिंदू सिख भी नहीं जा सकते। तो ये जमातों में भी ये कल्चर इनका है। ठीक है, इंटरेस्टिंग। आप मुझे ये बताएं शफकत महमूद साहब, क्योंकि उस पर बड़ी बात हुई सोशल मीडिया पे, अगर इजाजत दें, NA 128 से उन्होंने कागजात नामजदगी जमा कराए। PTI के सोशल मीडिया तो बहुत सख्त है, उन्होंने तनकीद की। इसी हल्के से सलमान अकरम राजा ने भी कागजात नामजदगी जमा करवाए हैं। किसको टिकट मिलने जा रहा है? देखिए, मैं कोई चेयरमैन तो नहीं हूँ पाकिस्तान तहरीक इंसाफ साहब, आप मेरे से हर हल्के के टिकट्स का पूछ रही हैं। देखिए, दोनों मुझे लग रहा है आप बन भी नहीं सकते वैसे ऑन अ लाइटर नोट। देखिए, जब तक खान साहब जिंदा है मेरा कोई शौक मेरिट जो बहुत है आपकी पार्टी में।
نہیں مجھے کوئی شوق نہیں ہے. خان صاحب جب تک زندہ ہیں، جب تک حیات ہیں اور ان کی صحت اجازت دیتی ہے، میں سمجھتا ہوں انہیں کو ہونا چاہیے. دیکھیے شفقت صاحب کیوں گور خان بن سکتے ہیں تو آپ چلے، یہ میں ایسی مذاق. اب آتے ہیں، دیکھیے آپ نے ابھی کہا کہ جو مشکل وقت میں ساتھ کھڑا رہا ہے دوسرا آپ اس کو دیں گے ٹکٹ. شفقت محمود صاحب پہ آپ کا اگلے سوشل میڈیا پروگرام میں تنقید آپ کر نے رہا ہے. ڈسکس نہیں کرنی. میں آپ کے سوال کی طرف پلیز آتا ہوں. دیکھیے شفقت بھائی 2 دفعہ اب حلقہ جیتے. ڈکٹیٹوریل ٹینڈنسی نہ دکھائیں سر، کوئی بات نہیں. شفقت بھائی 2 دفعہ حلقہ جیتے ہیں. سلمان اکرم راجہ صاحب پرومیننٹ لائر اور خان صاحب کے ساتھ اس وقت مشکل میں مین کیسز میں وہ اپیئر ہو رہے ہیں اور بڑا دلیری سے کر رہے ہیں. اب دونوں میں سے کس کو ٹکٹ دینی ہے وہ چیئرمین صاحب کی ٹیک ہے، وہ خان صاحب کی ٹیک ہے. آئی تھنک وی شوڈ لیو دا ڈیسیژن ٹو ہم. اور جو ہماری اپر پنجاب کی سینٹرل پنجاب کی لیڈرشپ ہے، حماد صاحب ہیں، حماد اظہر صاحب ہیں، تو لیٹس لیو اٹ ٹو دیم. میرے خیال میں جو بھی فیصلہ ہوگا پارٹی کے مفاد میں ہوگا، اور دونوں ہی بہت ہی آنریبل ہیں، دونوں سے بہت ہی میرا عزت و احترام کا رشتہ ہے. اچھا شیخ رشید صاحب پہ بات کر لیتے ہیں. ان کے اوپر تو کوئی اوپینین ہوگا. NA56 اور NA57 سنا ہے، خبریں آئی ہیں کہ خوش نہیں ہے خان صاحب، وہ کہنے نہیں سپورٹ کرنی. از دیٹ ٹرو؟ دیکھیں مختلف خبریں آتی ہیں، لیکن میں تو آپ کو میں بات بتاؤں گا. بہت سے لائر ان سے مل کے آتے ہیں. میں اس وقت صرف اور صرف بیرسٹر گوہر صاحب کی بات کو سب سے کریڈیبل سمجھوں گا، کیونکہ وہ اس وقت ہمارے سٹنگ چیئرمین بھی ہیں، اور وہ خان صاحب کے بہت سے کیسز میں خود اپیئر بھی ہو رہے ہیں، سنجیدہ آدمی ہیں. ابھی تک بیرسٹر گوہر صاحب نے جو ہے اس طرح کی کوئی بات ہمیں کور کمیٹی میں تو نہیں بتائی. بظاہر تو ایسا مجھے نہیں لگ رہا، کیونکہ شیخ صاحب مشکلات میں خان صاحب کے ساتھ کھڑے رہے ہیں اور جیل میں بھی گئے ہیں، تکلیف بھی گزاری ہے، بلکہ کافی عرصہ تو غائب بھی رہے. آپ ہم سب کو اس کا پتہ ہے. پھر ان کو ایک عجیب طرح کے حالات میں آنا پڑا. لیکن اس پہ فائنل فیصلہ کیا ہونا ہے کہ خان صاحب نے ان کو جو ہے اپنے ساتھ لے کے چلنا ہے. میرے خیال میں یہ ہفتے ایک میں کلیئر ہو جائے گا. تو اگر کوئی ایسی بات نہیں ہے، کیونکہ ان کا جو انٹرویو تھا وہ شاید اس کا ایک اس میں ایشو ہوگا کہ اس میں کیا باتیں ان کی طرف سے ہوئی ہیں. لیکن میرے خیال میں شیخ صاحب تقریباً پچھلے 10-11 سالوں میں خان صاحب کے ساتھ کافی مشکلات میں کھڑے تو رہے ہیں. 14 کا دھرنا ہو یا 15 کا پاناما ہو یا حکومت جانے کے بعد وہ جو اسٹرگل ہے اس میں وہ ساتھ رہے. لیکن جو ان کا انٹرویو تھا وہ اس میں شاید ڈیسائسو فیکٹر پلے کرے گا. اب خان صاحب اس پہ کیا فیصلہ کرتے ہیں تو لیٹس سی. رائٹ. آپ کو کوئی پرابلم ہو رہی ہے کیمپین کرنے میں، یا پیپرز کے حوالے سے کچھ، یا سب کچھ سموتھلی گیا ہے؟ دیکھیں تھوڑے بہت ایشوز تو ہیں ہمارے خیبر پختونخوا میں. اس لیول کے جو ڈاکومنٹیشن نامینیشن پیپرز میں اس لیول کے مسئلے نہیں آئے جو پنجاب میں آئے. پنجاب سائڈ پہ بہت زیادہ ہوئے ہیں، اور آپ نے دیکھا کہ لوگوں کے ہاتھوں سے کاغذ وغیرہ چھینے گئے. ہمارے خیبر پختونخوا سائڈ پہ نسبتاً اس سے مسائل کم رہے ہیں اس بار نامینیشن پیپرز میں. لیکن کمپین کی اجازت ابھی اس طرح سے نہیں ہے. کوئی کمپین آپ کچھ کرتے ہیں تو اس میں وہ 144 لگا دینا یا پرچے وغیرہ یا پرانے پرچوں میں کارکنوں کے نام ڈال دینا. میرے خیال میں ابھی اسکروٹنی کے بعد جب یہ پراپر کمپین کک آف ہوتی ہے، میں سمجھتا ہوں کہ الیکشن کمیشن کو اور قاضی صاحب کو، چیف جسٹس کو، دونوں کو فورم سے اس کا اسٹرانگ نوٹس لینا چاہیے کہ اس کے بعد کوئی قدغن نہ ہو، تاکہ کم از کم 20-25 دن تو کوئی کمپین ہو نا. اس دفعہ تو کچھ نہیں ہوا، نہ جلسے ہوئے نہ. ہم نے آپ کو اتنا زیادہ ایکٹیو نہیں دیکھا ہے کیمپین میں. آپ خود سے تھوڑا سا خود سے بہت زیادہ لائم لائٹ میں نہیں آ رہے، یا کریں گے ابھی کیمپین؟ تمام تقریباً لیڈرشپ کو وہی مسئلے ہیں. لیکن ہوپ فلی ابھی تھوڑی سی سہولت ہوگی اور قدغن کم ہوگی. ہوپ فلی پرچہ سازی کی فیکٹری کم ہوگی اور تھوڑا سا سیاستدانوں کو اور ورکرز کو کام کرنے دیا جائے گا. رائٹ. لیٹس سے کہ پی ٹی آئی بہت زیادہ اچھا پرفارم نہیں کرتی، تو کس کی گورنمنٹ آپ کو لگتا ہے کہ بہتر ہوگی اپارٹ فرام پی ٹی آئی؟ دیکھیں اگر انصاف کی بات، خدا لگتی بات کریں تو قوم جس کے ساتھ ہے اس کی حکومت آنی چاہیے. میں کسی کا نام نہیں لیتا، آپ اپنے دل سے پوچھیں آج آپ کو کیا لگتا ہے قوم کس کے ساتھ. آن کیمرہ نہیں بتا سکتی، آپ کو ویسے پتا ہے. آپ نے بالکل ٹھیک کہا کہ جہاں پہ پبلک ووٹ ہے حکومت اسی کی آنی چاہیے. پی ٹی آئی تسلیم کر لے گی الیکشن رزلٹ کو، رائٹ؟ اگر انصاف ہوا تب. اگر ظلم ہوا، اگر دیوار سے لگایا گیا، اگر ہم سے ہمارا مینڈیٹ چرایا گیا، تو ہمارے پاس مجبوراً اور کوئی راستہ نہیں ہوگا. ہم ایک آئینی راستہ اختیار کریں گے، پرامن احتجاج، عدالتوں کا دروازہ کھٹکھٹانا
اور اس کام میں تحریک انصاف ماہر ہے. So you're saying it's highly likely کہ اگر آپ لوگوں کی جو acceptable result نہیں آتا تو آپ لوگ پھر ایک تحریک شروع کریں گے؟ نہیں, I'm not saying this. میں کہہ رہا ہوں کہ فری اینڈ فیئر الیکشن اگر نہیں ہوتا, اور اگر فری اینڈ فیئر ہوگا تو وہ ہوتا ہوا نظر آئے گا. کیا ابھی تک ہوتا ہوا نظر آ رہا ہے؟ تحریک انصاف ریلی نہیں کر پا رہی. ایک شہر میں نون لیگ کے لوگ جا کے کرتے ہیں, ادھر جب ہم اسی ایک دن میں اسی شہر میں کوئی پروگرام کرتے ہیں ان کو پولیس پروٹیکشن ملتی ہے, چاہے نون لیگ ہو چاہے خیبر پختونخوا میں وہ جو کوئی دوسری جو جماعت بنی ہے جو کوئی بہت بڑی دنیا کی جماعت بننے جا رہی ہے. ٹھیک ہے علی محمد خان صاحب, انفارچونیٹلی ہمارا وقت ختم ہو گیا ہے. الیکشن جیسے جیسے قریب آ رہے ہیں ٹیمپریچر ریز ہو رہا ہے, سوالات بھی نظر آ رہے ہیں. بڑی حد تک میں سمجھتی ہوں کہ اب معاملات سالو ہونے کی طرف جا رہے ہیں الیکشن تک. ان فیکٹ the next 2 weeks جو ہے وہ آپ کے ڈٹرمننگ فیکٹر ہوں گے. ڈو ٹیک کیئر آف یور سیلف. اللہ حافظ.